अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस वीलॉग में। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने कल अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। ये खबर अगर कल के हिसाब से देखा जाए तो 4 रोज़ पहले ही मैंने आपको दे दी थी। मैंने उस पर वीलॉग भी किया था और मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी की थी, और मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि जी मुमकिना तौर पे मोहसिन नकवी साहब को चीफ मिनिस्टर केयर टेकर बनाया जा रहा है पंजाब का, बल्कि मैंने आपको कन्फर्म्ड खबर दी थी और बावसूख ज़राए से मुझे खबर मिली थी। और जब वो खबर आई तो जिन ज़राए से आई उनकी खबर कभी दी हुई गलत नहीं होती, इस वजह से मैंने उस खबर को धड़ल्ले से आप सबके सामने रखा और वही सब सच भी साबित हुआ। उस वक्त तो खैर ये मामला अभी पार्लिमानी कमेटी के पास भी नहीं गया था और उस वक्त फिर आगे इलेक्शन कमीशन के पास जाने वाला मरहला अगला था, लेकिन मुझे वो पक्का पता चल गया था और जहाँ से वो आया तो मुझे चैनल का भी पता चल गया और फिर ये भी अंदाज़ा हो गया कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो इमरान खान साहब को हुकूमत से बाहर करने वाला मामला शुरू हुआ था टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च 2022, ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी रुका नहीं है। इमरान खान साहब ने तो पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया, KPK असम्बली को भी तहलील कर दिया, दोनों जगह पे केयर टेकर CM भी आ गए, लेकिन इमरान खान साहब को पंजाब में वो कोई ना कोई इशू क्रिएट करते रहेंगे। कोई से मुराद PDM इशू क्रिएट करती रहेगी, क्योंकि असल बैटल ग्राउंड तो पंजाब है। लोगों का ये कहना है कि जी देखें KPK में इत्तफाक हो गया और बड़ी जल्दी इत्तफाक हो गया, इमरान खान साहब ने भी कहा, वहाँ पर पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा भी किया गया और KPK का इतना बड़ा कोई मसला नहीं है PDM के लिए, उनको उससे परेशानी नहीं है। वो चाहते हैं कि पंजाब किसी भी सूरत इमरान खान साहब के पास ना जाए, क्योंकि पंजाब की जो सीट्स हैं, प्रोविंशियल सीट्स हैं, उसके साथ साथ कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, और जो पंजाब में अक्सरियत नशस्तें जीत जाता है वो विफाक में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाता है। तो ये सारी जो हिकमत अमली थी मोहसिन रज़ा नकवी साहब को लाने की, उसके पीछे देखें ये तो कोई दूसरी राय नहीं है। मैं बहुत पुराना जानता हूँ मोहसिन रज़ा नकवी साहब को और मुझे मालूम है कि वो कैसे आदमी है, लेकिन जब ताल्लुकात की बात है तो ताल्लुकात में उनका आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ वो जब 28 मार्च ग़ालिबन तारीख़ थी कि जब रात गए, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जाकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात की इस्लामाबाद में, तो रात की तारीख में जब गए तो वहाँ पर साथ में मोहसिन नकवी साहब भी गए। फिर इसी तरह से अब से कुछ ही अर्सा पहले आर्मी चीफ़ की तकर्री से कुछ दिन पहले जब शहबाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद थे नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए और मुलाकात करके बाहर निकल रहे थे, तो वहाँ से मोहसिन नकवी साहब, जो तस्वीरें भी सब और वीडियोज़ भी सारी मंजर आम पर आई हैं, तो उनको इन कनेक्शंस की वजह से कंट्रोवर्शियल करार दिया जा रहा था। लेकिन ये कि उनकी अप्रूवल यकीनन जहाँ से आई है, वो अप्रूवल आने के बाद इनको रद्द करना, इनकी नॉमिनेशन को बहुत मुश्किल हो गया था। इमरान खान साहब ने तो ये ऐलान कर दिया है कि जी सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर लाहौर में एहतजाज होगा, फिर रावलपिंडी में होगा और इसको वो कतन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मामला यह है कि और कोई चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाकर भी हो सकता है ये जवाब मिल जाए कि जी ये हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है, ये आइनी कानूनी मामला है, इनकी अपॉइंटमेंट आइनी तरीके से हुई है। आइन यही कहता है कि अगर अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से इत्तफाक राय नहीं होता तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, वहाँ पर भी अगर इत्तफाक राय नहीं होता तो फिर ये मामला आगे चला जाएगा इलेक्शन कमीशन में। तो इसी तरीके से हुआ और इलेक्शन कमीशन ने उन 4 नामों में से एक नाम को सिलेक्ट कर लिया और वो मोहसिन रज़ा नकवी साहब का था। इमरान खान साहब से जब गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात हुई थी तो खान साहब ने यह कहा था कि हमने नाम ही ऐसे दिए हैं कि जिस पर नून लीग को कोई एतराज़ ना हो, लेकिन जब कोई डर्टी पॉलिटिक्स पे तुला हुआ हो, जब किसी का मकसद ही दूसरे को नीचा दिखाना हो, और वो कहते हैं ना कि जी आटा गूंदी तो हिल्दी क्यों, यानी कि हर चीज़ में एतराज़ करना हो और कीड़े निकालने हो, तो फिर अगर आपको सही काम भी कर रहे होंगे तो सही काम को भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। और उनका एक सेट एजेंडा था, देखिए वो अपने एजेंडे के मुताबिक चले। मैं ये अगर यहाँ पर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की सादगी है कि अगर वो ये समझ रहे थे कि उनकी तरफ से कोई नॉन कंट्रोवर्शियल नाम दे दिया जाएगा तो PDM को कोई एतराज़ नहीं होगा, वो मान जाएंगे। उन्होंने तो पहले से तय किया हुआ था, उनका प्लान था, ये अपने प्लान के मुताबिक वो चले गए जी। उन्होंने नाम ही 2 दिए और उन 3 नाम भी नहीं, 2 नाम दिए और उन 2 नामों में वो नाम रखा जिसका उन्हें पता था कि ये हमारा नाम आगे फिर पार्लिमानी कमेटी में जाएगा तो वहाँ पर भी हम नहीं आपस में मानेंगे, भाई नहीं इत्तफाक करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा तो इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही अपना है और अपने ही सारे फैसले वहाँ से हो रहे होते हैं और हमारे हक़ में सारी चीज़ें, मामलात वहाँ से हो रहे होते हैं। कई सीनियर सहाफ़ियों से मेरी इस पर डिबेट भी हुई केयर टेकर CM पंजाब की तकर्री से पहले, और उनकी तरफ से मुझे बार बार यही कहा गया कि जी नहीं देखें, इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाहेगा कि आगे इलेक्शंस भी होने हैं तो अपने ऊपर एक और वो इल्ज़ाम लगा ले, एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दे और इलेक्शंस के होने से पहले ही
یہ معاملہ اتنا کنٹروورشل ہو جائے، وہ یہ قطعاً نہیں چاہیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس معاملے میں انٹروین کرے، کیونکہ اگر وہ کرے گی تو وہ بھی چاہیں گے کہ جو ان کی ٹرم آف سروس ہے اس پہ کوئی کسی قسم کی بات نہ آئے، کوئی داغ نہ آئے. اور ابھی تو شروعات ہیں، کوئی زیادہ لمبا عرصہ تو ہوا نہیں ہے. ان سب کے باوجود میں ان سے کہتا رہا ہوں کہ نہیں جناب، آپ کی باتیں یہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، کہ اگر آپ دیکھیں نا ریشنلی سوچیں تو وہ تو یہی ہوگا کہ جی ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ اپنے اوپر کوئی مزید الزامات نہ لگوائے. اور الیکشن کمیشن پر پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیشہ سے بمبارڈمنٹ رہی ہے، اور کیونکہ الیکشن کمیشن ایسا سب کرتا ہے کہ جس پر بمبارڈمنٹ کرنا بنتی تھی، تو الیکشن کمیشن اگر آپ ریشنلی بات کریں، سمجھداری کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ ایسا نام سلیکٹ کرتے کہ جس پر ان کے اوپر نکتہ چینی نہ ہوتی. لیکن پھر ایک اور اینگل بھی تھا جو میں ان کے سامنے رکھتا رہا ہوں، جو اپنے ہمارے جاننے سینئر تجزیہ کاروں کے سامنے، کہ جناب الیکشن کمیشن تو پہلے ہی اتنا بدنام ہو چکا ہوا ہے اور ان پر پہلے ہی اتنے زیادہ الزامات لگ چکے ہیں، تنقید ہو چکی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وہ یہ کہیں گے جی جہاں اتنے اور ہوئے ہیں وہاں پر ایک اور صحیح. ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ جو کریں گے، جو کرنا ہوگا سو وہ کر کے رہیں گے، اور وہ انہوں نے کیا. اب اس سب کے بعد میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگلے انتخابات یعنی کہ 2023 کے جو پنجاب کے الیکشنز ہیں، اور اگر ہم یہی کہیں کہ جی صرف پنجاب کے ہی ہو رہے ہیں، وفاقی نہیں ہو رہے، کیونکہ وفاقی الیکشنز تو وہ دیکھیں نا، قومی اسمبلی کے الیکشنز کی طرف وہ جانے نہیں چاہ رہے. اتنی ڈٹائی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. زندگی میں کبھی میں نے اقتدار کے لیے اتنی ہوس کسی کی نہیں دیکھی ہے کہ جتنی کہ اب کی بار دیکھ رہا ہوں، کہ اپنی ہوس کے خاطر آپ نے جن کو گالیاں دیتے تھے صبح دوپہر شام، ان کے ساتھ آپ پہلے بغل گیر ہوئے، اور نہ صرف یہ کہ بغل گیر ہوئے، اب ان کے ساتھ آپ ایسا ایلفی ہو چکے ہوئے ہیں، ایسا جڑ چکے ہیں کہ آپ بس اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس طرح کا یہ اتحاد اور یہ اتفاق جو یہ پی ڈی ایم بنی ہے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا، یہ چلے گا اقتدار کی خاطر. اور صرف دوسری طرف ایک مقصد ہے کہ عمران خان کو بس نہیں آنے دینا، کچھ بھی کر لو عمران خان کو نہیں آنے دینا، اور یہی پی ڈی ایم چاہتی ہے. اب آپ آج ہی کی مثال لے لیجئے کہ پورے ملک میں بجلی بند رہی، آؤٹیج تھی، لوگ پریشان ہوئے، 70 ملین کا تو صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کا نقصان ہوا، اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر مزید بجلی کے بحالی میں وقت لگا تو یہ نقصان اربوں میں جا سکتا ہے. یہ صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کا میں آپ کو نقصان بتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو دیگر اور سیکٹرز ہیں ان میں کتنا نقصان ہوا ہوگا. تو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. تو یہ مس مینجمنٹ ہے، نالائکی ہے. اور اس میں نالائکی کس کی ہے؟ اب یہ بھی عمران خان صاحب پہ اگر کوئی ڈالنے کی کوشش کرے تو ڈال تو سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کوئی آپ کو وہاں پر یہ تو نہیں کرے گا کہ میں آپ کی زبان کھینچ لوں گا اگر آپ نے عمران خان صاحب کا اس پر نام لیا. لوگ لیتے ہیں، بے دھڑک لیتے ہیں، پی ڈی ایم لیتی ہے، اور ہر معاملے میں عمران خان صاحب پر الزام لگا دیتی ہے. تو اس پہ بھی بھلے لگاتی ہے تو لگا دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی نالائکی ہے. اپنے آپ کو بڑا تجربے کار کہتے تھے کہ جی ہم بڑے تجربے کار ہیں، تو ان کی تجربے کاری سامنے آ گئی، ان کی نالائکی جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی. اور آج پورے دن میں جو ہوا اس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. دوسری طرف جو شوکت خانم ہاسپٹل پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اتنی ڈسپوائنٹنگ یہ سچویشن ہے کہ ایک ایسا ہسپتال کہ جہاں سے خود کئی لوگوں نے جا کر مفت علاج کروایا، یعنی کہ تنقید کرنے والے خود ایسے لوگ ہیں کئی کہ جنہوں نے جا کر وہاں سے خود یا تو اپنا علاج کروایا یا اپنے کسی عزیز کا علاج کروایا، مفت میں علاج کروایا. بہترین طبی سہولیات وہاں پہ میسر ہیں. پاکستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہے، اور اس کے لیے تو میں کہتا ہوں صبح دوپہر شام عمران خان صاحب کو اگر دعائیں دی جائیں تو وہ بھی کم ہے کہ انہوں نے ایک کینسر ہاسپٹل ہمارے پاس نہیں تھا جس کا بنانے کا کام سرکار کا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے خود سنگل ہینڈڈلی ایفرٹ کی، فنڈ ریزنگ کی، اور اس ناممکن کو ممکن بنایا، اور کینسر ہاسپٹل کامیابی سے چلا رہے ہیں. اب اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے جو یہ سارا کھیل کھیلا تھا، آئی تھنک اٹ واز بیک ان 2012، اس وقت کی یہ بات ہے، 11-12 کی بات ہے. اس وقت یہ بات ہوئی تو جو فنڈز تھے وہ شوکت خانم کی طرف سے اس پر وضاحت بھی آ چکی ہے کہ دیکھیں انویسٹمنٹ کمیٹی تھی، انویسٹمنٹ کمیٹی شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے جو بورڈ آف گورنرز ہیں انہوں نے تشکیل دی تھی. اس انویسٹمنٹ کمیٹی میں عمران خان صاحب نہیں موجود تھے. اس انویسٹمنٹ کمیٹی کا یہ فیصلہ تھا، اور پوری دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں، جو ایکسٹرا پیسہ ہوتا ہے انڈاؤمنٹ فنڈ کا، وہ پیسہ انویسٹ کیا گیا تھا. اور جو انویسٹ کیا گیا اس میں دیگر اور بھی طرف سے جو لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی، ہارورڈ یا اس طرح اور بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی طرف سے انویسٹمنٹ ہوئی ہیں، ان میں باقاعدہ ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوا ہے جتنا کہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی طرف سے جو یہ اماؤنٹ انویسٹ کی گئی تھی، تقریباً $3 ملین کی اماؤنٹ انویسٹ کی گئی تھی، اس پہ جو ریٹرن آیا. تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈبل کرتے ہیں، آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں، آپ اس کو، لوگ تو بینکوں میں بھی، کمپنیز تو بینکس میں بھی رکھتی ہیں، بینکس میں رکھ کے وہاں سے
ان کو جو منافع ملتا ہے چاہے وہ ٹرم ڈپازٹ ہو یعنی کہ فکس ڈپازٹ ہو یا سیونگز میں ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ طریقہ کار ہے معاملات کو لے کے چلنے کا, مینج کرنے کا, اور اس میں کوئی بالکل بھی غیر قانونی نہیں ہے, اس میں کہیں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے اس معاملے کو لے کر آئی بلیو 2017 میں ٹویٹ کر کے بتا بھی دیا تھا, اور اس وقت ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ پیسہ سارا جو تھا شوکت خانم کا یہ واپس آ گیا تھا, اور یہ ایکسٹرا منی تو نہیں, زکوٰۃ کا پیسہ نہیں تھا. اس کی کلیئرٹی آ چکی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی صرف اپنی سیاست کی خاطر, اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی خاطر شرم نہیں آتی ہے لوگوں کو کہ کس طرح سے شوکت خانم جیسے ہاسپٹل کو آپ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں لا کر آپ اس ہسپتال پر ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اٹ از ویری شیمفل. اور احساس کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب کا بھی کمال ہے کہ نواز شریف صاحب اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے, ان کا اپنا بھی اتفاق ہاسپٹل نا, وہاں پر بھی اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, ان سب کو چاہیے کہ تھوڑا سا آپ اس میں سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, اور آپ سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آپ کی پارٹی میں کسی اور سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. آپ پولیٹیکلی میچور ہیں, یو ہیو بین رولنگ دا کنٹری فار سو مینی ایئرس, تو آپ کو تو اس کے اوپر فوری طور پر کہنا چاہیے تھا اپنی پارٹی کو کہ بھائی اس کے اوپر مزید کوئی بات نہیں کرے گا, اس پر خاموشی, نہ ٹویٹر پہ کچھ, نہ سوشل میڈیا پہ کچھ, نہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں کچھ. بہرحال یہ وہ انفارچونیٹ سچویشن ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. ملک کا نقصان ہو رہا ہے صبح دوپہر شام. ملک ڈیفالٹ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا, اللہ نہ کرے کہ ہو, لیکن یہ ڈیفالٹ سے کم کی صورتحال نہیں ہے. ڈالرز کہیں سے اگر آپ جا کر پتہ کریں تو 260 روپے کا بھی آپ کو ڈالر نہیں ملتا ہے. پھر اسی طریقے سے جو ایک عدم اعتماد ہے, جو ایک انسیکیورٹی ہے, وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جس کا الفاظ میں ذکر نہیں کیا جا سکتا. آپ جا کر پوچھیں مختلف کاروباری لوگوں سے, میں نے بھی آج ایک دو لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور وہ بہت مایوس تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم یہاں سے اپنا سب کچھ وائنڈ اپ کر کے اگر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو کئی سو کی تعداد میں امپلائیز ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے, ہم تو یہاں سے بیک اپ کر کے کہیں دنیا کے دوسرے ممالک میں چلے جائیں گے اور یہاں سے ہم اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر دیں گے, لیکن اس کا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی اگر اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو ڈیفینیٹلی پھر اب شرح سود بھی جو ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے. سو یہ تمام وہ نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں مارکیٹ کی جس میں سے لوگوں کو گزرنا پڑ رہا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہے, یہ جو مینج سب ہو رہا ہے, میں تو اب اس کے اوپر آئی ہیو گاٹ نو ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ کہ یہ ساری مینجمنٹ اس لیے ہوئی ہے کہ 2022 میں جب ابھی یہ پنجاب کے الیکشنز ہوں گے تو یہ کیئر ٹیکر سی ایم کی اپوائنٹمنٹ اپنی مرضی کے مطابق پن پوائنٹ کر کے جو کی گئی ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ الیکشنز کو ریگ کیا جائے, پری پول ریگنگ ہوگی, دبا کر ریگنگ ہوگی, اور دھاندلی نہیں دھاندلا ہوگا, دھاندلے ہوں گے صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں نہیں آنے دینا. اور محسن رضا نقوی صاحب کی جہاں تک بات ہے تو ان کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور ان کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے, اور ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بعد میں پھر ان کو بھی اس بات پر افسوس ہوگا کہ سم تھنگ واز ڈن وچ شوڈنٹ ہیو بین ڈن. لیکن یہ سب کچھ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ مانیں نہ مانیں, میں تو پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کا ارادہ رکھتی ہے پیپلز پارٹی, اور اس کے لیے پیپلز پارٹی سندھ سے جیتے گی, ان کو کے پی کے سے بھی کچھ سیٹس دلوائی جائیں گی, جنوبی پنجاب سے ان کو سیٹس دلوائی جائیں گی, اور اسی طرح سے کچھ اور ساتھ میں اتحادیوں کو ملا کر تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور یہ اس کے اندر, اور بلوچستان کا بھی شامل کر لیں کہ وہاں پر جو باپ کے لوگ تھے ان کو, باپ پارٹی کے لوگ, ان کو زرداری صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کروا کے جو وہاں پر شامل کیا گیا ہے. یہ سب اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ بلاول بھٹو زرداری کو بنایا جائے اگلا نیکسٹ پرائم منسٹر. اس کی تیاریاں ہیں, اور محسن نقوی صاحب کا چونکہ زرداری صاحب کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق ہے, بہت بہت قریبی تعلق ہے, تو یہ جو ایک تھیوری ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے. سو اللہ بہتر کرے جی, لیکن حالات تو اس طرف نہیں جا رہے. لیکن آخر میں ایک پازیٹیو بات میں کہتا چلوں, اور وہ پازیٹیو بات یہ ہے کہ جی دیکھیے عمران خان صاحب حکومت میں نہیں تھے, بلکہ کیئر ٹیکر بھی نہیں تھے. گورنمنٹ پنجاب میں حمزہ شہباز کی تھی, وفاق میں ان کے والد صاحب شہباز شریف صاحب تھے. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اور ہماری ایجنسیز کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی وہ تو لوگوں کو جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں, اور ریگنگ میں ان کا ایک رول ہوگا, اور وہ اس پورے جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 20 نشستوں پہ 17 جولائی کو اس کو ریگ کر دیں گے. اور حمزہ شہباز بھی چونکہ حکومت اپنی ہے, سارے ڈی سی میسی پولیس والے سب اپنے ہیں, بندے اپنے ہیں, کارندے اپنے ہیں, تو یہ ریگنگ ہو جائے گی. اچھا, لیکن وہ ریگنگ نہیں ہونے دی. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اگینسٹ آل آڈس, کہ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ نہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف, چیف منسٹر حمزہ شہباز, انہیں کے اگینسٹ آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ان سیٹس پہ ان کی کامیابی بھی بہت ضروری تھی, اس لیے ضروری تھی کہ اگر وہ کامیاب ہوں گے تو ان کی حکومت کنٹینیو کرے گی, جو کہ پھر ہم نے دیکھا کہ چونکہ وہ کامیاب نہیں ہوئے, سیٹس نہیں جیت سکے, پی ٹی آئی نے اکثریتی سیٹس جیتی تو پھر پی ٹی آئی نے حکومت بنا لی. تو بہت ضروری تھا, اور اس کے باوجود پی ٹی آئی جیت کی. وہ اس طرح سے تھا کہ پی ٹی آئی نے
اپنے ووٹس کا پہرا دیا، یعنی کہ چوکیداری کی. تمام پولنگ سٹیشنز پر ان کے پولنگ ایجنٹس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، کھڑے رہے وہاں پر جب تک فائنل رزلٹ نہیں لے لیا. فائنل رزلٹ لینے پر ہی جب وہ وہاں سے نکلے تو اس طریقے سے، کیونکہ پوری پی ٹی آئی فوکس تھی. یہی عمران خان صاحب کو اب دوبارہ کرنا ہوگا کہ جب مقابلہ اتنا سخت ہو جائے کہ جہاں پر آپ کو گرانے کے لیے ہر طرح کی قوت استعمال کی جا رہی ہو، ہر طرف سے زور لگ رہا ہو، ہر کوئی آپ کے خلاف ہو، ہر کوئی آپ کو اقتدار سے باہر رکھنا چاہ رہا ہو، آپ کو اس حد تک کارنر کرنا چاہ رہا ہو کہ جی آپ کو بس کسی نہ کسی طریقے سے نیچے کرنا ہے، تو نااہلی کی حد تک چلے جائیں کہ جی نااہل کروا دیا جائے توشہ خانہ میں. اور فورن فنڈنگ کی بھی آج عمران خان صاحب نے بات کی کہ وہ بھی کیا کیس تھا، وہ فضول کیس تھا جس پر پہلے الیکشن کمیشن نے کچھ کہا، اور آج تو عمران خان صاحب واضح کہہ دیا کہ اس سے زیادہ بد دیانت عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن نہیں دیکھا ہے. اور آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حد کر دی ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے اب کیا ہے. الیکشن کمیشن کو پرواہی کسی چیز کے نہیں ہے کہ ہم پر کوئی الزام لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے. دیو گاٹ یوز ٹو اٹ. تو عمران خان صاحب کو نیچے دکھانے کی جب ایسا کر رہے ہوں تو اس کے لیے پھر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ووٹ کا پیرا دیا جائے، وہاں پر باقاعدہ ووٹ کی حفاظت کی جائے، اور کسی کو آپ کا ووٹ بدلنے نہ دیا جائے، ووٹ چوری نہ کرنے دیا جائے. تبھی ممکن ہوگا کہ عمران خان صاحب دوبارہ کامیاب ہوں، ورنہ دھاندلی تو دبا کر ٹکا کر ہونی ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر یہاں پر محسن رضا نقوی صاحب بھی کیئر ٹیکر سی ایم ہے یا اگر اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف ہے تو کچھ نہیں کر سکے گی اگر آپ اس طریقے سے کریں گے. کیونکہ دیکھیں جو ہماری بیوروکریسی کے بھی لوگ ہیں نا، ان کو بھی پتہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر سی ایم آئے ہیں صرف 3 مہینے کے لیے آئے ہیں، تو ان میں سے بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ان کی بات سن رہا ہو، ہر کوئی ان کی بات پر عمل کرے. ان کو بھی پتہ ہے کہ صرف 3 مہینے کے لیے ہیں، پھر اس کے بعد محسن رضا نقوی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اپنا کاروبار کرنا ہے، انہوں نے معاملات چلانے ہیں، تو وہ ہر کسی سے بگاڑ کے نہیں رکھیں گے. ان کو ہر کسی سے اپنی ناراضگی یا کوئی اختلاف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہیں گے، کوشش کریں گے کہ وہ ساتھ لے کر ان کو چلیں، مینیج کریں اور کیری فارورڈ کریں. تو ان دس سینیریو آئی بلیو کہ اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا گیم. The game has begun, the war has begun, the political war has begun, which actually started back in March, لیکن ابھی بھی وہ کنٹینیوٹی میں چل رہی ہے. لیکن اس پورے سینیریو میں عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بہت محتاط ہو کر چلنا ہوگا، تب جا کر کہیں ریزلٹس فروٹفل ہو سکتے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً ان کو زیر کرنے میں پی ڈی ایم پہلے سے ہی تیار کھڑی ہے، اور ان کی پارٹی کی ری گروپنگ اینڈ تنظیمی معاملات کو بہتر بنانا عمران خان صاحب کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے ممتاز کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.